हेलो, मैं डॉक्टर सासन तवासोली हूँ। मैं ईरानी मसीही इल्म इलाही का आलिम और खादिम हूँ। मैं यहाँ लंदन की खूबसूरत इमारत वेस्टर्न चैपल में खड़ा हूँ। ये लंदन का मरकज है। मैं इसे एजाज समझता हूँ कि मैं इस सिलसिलावार प्रोग्राम की मेजबानी कर रहा हूँ। इन प्रोग्रामों को कुछ अर्सा पहले तरतीब दिया गया था। इन्हें ईरान की 222 मिनिस्ट्रीज ने ईरानियों के लिए तरतीब दिया था, जिन्हें पसंद भी किया गया। इसलिए हमने सोचा कि इन्हें अंग्रेजी और दूसरी जबानों में भी पेश किया जाए ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम आपके लिए बाइस बरकत होगा। मैंने अपने दोस्त प्रोफेसर जे स्मिथ से दरख्वास्त की कि वो हमें ब्रिटिश म्यूजियम की सैर करवाएं। जे को तारीख इस्लाम में महारत है। उन्होंने मसीही तालीम इलाही में डिग्रियां भी हासिल की हैं। उन्होंने मुसलमानों के साथ मुज़ाकरे भी किए हैं और दुनिया घूमी है। जे ने ब्रिटिश म्यूजियम का दौरा भी करवाया। वो बहुत सौ की रहनुमाई कर चुका है। इसलिए मैंने कुछ ईरानी तालिब इल्मों को अपने साथ लिया और जे से दरख्वास्त की कि वो हमें उन तारीखी शवाहद के बारे में बताए जो ब्रिटिश अजायब घर और लाइब्रेरीज में मौजूद हैं। हमें मालूम है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं और वो सवाल करते हैं उन हकीकतों के बारे में जो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है और तारीखी तौर पर रिकॉर्ड हैं। क्या बाइबल मुकद्दस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या हम उन कहानियों पर यकीन कर सकते हैं या ये महज फर्जी हैं? क्या ये तारीखी अहमियत रखती हैं या सिर्फ मलबे का ढेर हो चुकी हैं? क्या हमें इनके कोई सबूत भी मिलते हैं? तो जे ने मुझे और ईरानी तालिब इल्मों को ब्रिटिश म्यूजियम का और लाइब्रेरी का जबरदस्त दौरा करवाया। वो दिखाना चाहता था कि हम उन मसवदों पर भी यकीन कर सकते हैं। यहाँ तारीखी मवाद मौजूद है और हमारी पहुंच में है। हमें बाइबल से उनकी तस्दीक होती है। हम ब्रिटिश म्यूजियम में उन अदवार का मुताला कर सकते हैं। हमने ब्रिटिश लाइब्रेरी में हाथ से लिखे मसवदे भी देखे। इसके बाद मैं और जे इस जगह पहुंचे जो इमारत के वेस्ट मिनिस्टर चैपल में है, ताकि उन बातों पर मजीद बहस कर सकें। तो आइए हमारे साथ और उनकी तारीखी अहमियत को जानिए। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के जरिए बाइबल के तारीखी हकाइक को जानने के लिए आपकी दिलचस्पी और बढ़ेगी। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। जब हम रूहानी बातों पर गौर करते हैं तो ये ना सिर्फ हमें सच्चाई की तालीम देता है, बल्कि ये तारीखी एतबार से उनकी तस्दीक भी करता है, और यही हकीकत है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज में आप हमारे साथ होंगे। ये यहूदियों और मसीहियों का ईमान है कि पैदाइश की किताब और बाकी किताबें जो तौरात का हिस्सा है उनका लिखने वाला मूसा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस मौजू पर बहुत तनकीद हुई है, बहुत से सवालात उठाए गए हैं। मसीही होते हुए आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, और इसका जवाब हमें आगाज ही में देना है। क्या हम 1400 कबल मसीह में मूसा को एक लिखारी के तौर पर तस्लीम करते हैं? चलिए थोड़ी देर को सन 1800 से सन 1900 पर नजर करते हैं। उस वक्त लिखने और लिखाने के बारे में बहुत से मफरूजे कायम थे। जदीद लिखाई का तस्वुर नहीं था, तो कैसे माना जाए कि मूसा 1400 कबल मसीह तक उन्हें तहरीर में ला चुका था? इसी तरह बाइबल की पहली 5 किताबें भी कैसे तहरीर में आ चुकी थी? और अब जबकि हम बहुत कुछ मालूम कर चुके हैं, हमें बहुत सा मवाद मिल चुका है जो इराक में इरफात और तिग्रस के मकामात पर है। यहाँ मुख्तलिफ मुसविदात हैं जो मूसा से भी बहुत पहले के हैं। एबला तख्तियां, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये तकरीबन 2300 कबल मसीह में तहरीर हुई थी। मारी तख्तियां और नाजी तख्तियां इसी अहदिया दौर से ताल्लुक रखती हैं जहां अब्राहम रहा करते थे। उसके बारे हम आगे चलकर देखेंगे। बाद ही ये तहरीर में आ गया था। हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अमामा तहरीर मिस्र से मिली जहां मूसा रहता था। यहीं उसने परवरिश पाई, वो जवान हुआ और ये इसी दौर में लिखी गई। तो ऐसी बहुत सी तहरीरें हैं जो मूसा से बहुत पहले भी तहरीर हुई। इसलिए अब किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं और कोई सवाल भी नहीं उठाता। लेकिन हमें जानने की जरूरत है और हमारा इस पर ईमान रखना भी जरूरी है। हो सकता है ये मूसा ने ही तहरीर की हो। हम जानते हैं कि मूसा की परवरिश फिरौन के महल में हुई, इसीलिए वो लिखना और पढ़ना सीख चुका था। वो तो एक आलिम था। वो उस दौर की बेहतरीन तालीम हासिल कर चुका था जिसको बेहतरीन तहजीब समझा जाता था। तो इसमें शक की जरा भी गुंजाइश मौजूद नहीं। लेकिन एक मसला जिसकी जानिब बहुत से लोग तवज्जो दिलाते हैं वो ये है कि तौरात में बहुत से सवालात और वाक़यात के जवाब नहीं मिलते, जिनका ताल्लुक आलमगीर वाक़यात से है, जिनका हवाला नहीं मिलता। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि अदब में इनका जिक्र नहीं मिलता। हम इससे क्या मुराद लें? हमारे पास और क्या शवाहिद हैं? पैदाइश की किताब में बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात नहीं मिलते
اور میرے خیال سے پیدائش کی کتاب ہی وہ کتاب ہے جہاں دنیا میں ہونے والے بڑے واقعات کا ذکر ملتا ہے. دوسری کسی تاریخی کتاب میں ہمیں یہ ذکر نہیں ملتے. جس طرح کے سیلاب، دنیا کی تخلیق، بڑے شہروں کا ذکر جیسے سدوم اور عمورہ کا. ہیرودیتس جو بڑا تاریخ دان ہو گزرا ہے، اس نے تاریخ کے بڑے ریکارڈ سامنے لانے کا کام کیا. اس نے بھی ان دو بڑے شہروں کا ذکر نہیں کیا، سدوم اور عمورہ کا. اس نے دوسرے شہروں کا ذکر ضرور کیا ہے جن کا ذکر بائبل میں موجود ہے، اور خاص کر پیدائش کی کتاب میں اور شہر کا ذکر کہیں اور نہیں ملتا. یعنی ابراہم کا شہر. اسی طرح خورساباد جسے سارگون نے تعمیر کیا، اس کے بارے میں بھی کئی سوالات ہیں. اسی طرح ہتی یا ہورتی، ہمیں ان کے بارے میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. ان کا ذکر صرف بائبل میں ہی موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال کہاں سے آئے؟ بائبل کے اسکالر تو یہ کہہ کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہمارا ایمان صرف بائبل پر ہے. اگر ہمیں وقت دیا جائے تو ہم یہ مواد ڈھونڈ سکتے ہیں، ہم ریکارڈ ڈھونڈ سکتے ہیں، ہمیں متعلقہ لوگ بھی مل سکتے ہیں. بس صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے. اور میں بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں جب لوگ بائبل سے متعلق سوال کرتے ہیں. بائبل ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیتی ہے. 3400 سالوں سے یہ ہمارے پاس ہے. بنیادی طور پر تاریخ دان اور زمینی ماہر اور کھوج لگانے والے اپنے کام میں مگن ہیں اور وہ تحقیق کر رہے ہیں. وہ جتنا ڈھونڈتے ہیں اتنا انہیں ملتا ہے، اور جتنا انہیں ملتا ہے اتنا ہم روشنی پاتے ہیں. یہ خوب ہے اس لیے کہ وہ یہ کام ہمارے لیے کرتے ہیں. زمین سے پتھروں کو نکالنا اور کھوجنا بڑا اہم ہے. تختیاں، اور خاص کر ایبلا تختیاں جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. نازی اور ماری تختیوں کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ ہتی یہاں 1000 سال قبل تھے. یوں ہم ان کے رہن سہن کے بارے میں تمام معلومات رکھتے ہیں. برٹش میوزیم میں ایک پورا کمرہ ان کے لیے مخصوص ہے. اب ہم اور شہر کے بارے میں دیکھیں گے. در حقیقت ہمیں اور شہر کو چلنا چاہیے. چلیں برٹش عجائب گھر کی جانب چلتے ہیں اور پہلے ان دو کا مطالعہ کرتے ہیں جنہیں یہاں نمونے کے طور پر رکھا گیا ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بکرا جھاڑی میں سے کچھ کھا رہا ہے. ہم غور کر سکتے ہیں یہاں کی تہذیب کے بارے میں. یہاں ہم دو نمونے دیکھ رہے ہیں جن کا تعلق 2600 قبل از مسیح سے ہے، اور یہ زمانہ ابراہیم سے 600 سے 700 سال پہلے کا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمرہ ان نوادرات کے لیے مخصوص ہے. آئیں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں اور سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ کیا سچ میں اور شہر تھا؟ اور ہم جانتے ہیں کہ اور شہر تھا. اس کمرے میں موجود بہت سے نوادرات کا تعلق اور شہر سے ہی ہے. خاص کر اسے دیکھیے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کا معیار کیا تھا. ایک طرف تو امن دکھائی دے رہا ہے اور دوسری جانب جنگ کا سما ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک بکرا جھاڑی چبا رہا ہے. کچھ لوگ اسے ابراہم اور اسحاق کی کہانی کا حصہ سمجھتے ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا یہ ایک بکرا ہے جو جھاڑی کھا رہا ہے. یہ دور 2600 قبل از مسیح ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے جو کہ ابراہم سے 600 سے 700 سال پہلے کا زمانہ ہے کہ بکرے کا اس طرح جھاڑی کو کھانا کہانی کا حصہ نہیں ہے. لیکن ان نوادرات سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہم ایک ایسے ماحول سے تعلق رکھتا تھا جو کافی تہذیب یافتہ تھا. جب وہ شمال کی جانب اور سے ہاران کی طرف گیا اور پھر جنوب کی جانب کنان میں، تو اس نے اس جانب جانے کے لیے اپنے دل سے قربانی دی. یہ سب کچھ تھا جو اس نے چھوڑا. سونا اور ساری ترائی جسے ہم پچھلے کمرے میں دیکھ چکے ہیں، یہ سب کچھ اس عظیم بڑے شہر کا حصہ تھے جسے ہم اور کہتے ہیں. یہ تاریخی ہے. یہ وہ جگہ ہے جسے ابراہم نے چھوڑا، اور جب وہ کنان پہنچا اس نے یہ سب کچھ چھوڑا. ابراہم کا ایمان ایسا تھا. جب ہم برٹش میوزیم میں موجود مواد کو دیکھتے ہیں جو شہر اور سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں ہمیں ایک معیار نظر آتا ہے. اور یہاں آپ ایک عورت دیکھ سکتے ہیں جس کا سر خوبصورت لباس سے ڈھکا ہے. اسی طرح آپ بربتیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ بادشاہوں کے دربار میں بجائی جاتی تھیں. میوزک بجانے والے انہیں استعمال کرتے تھے. یہ ڈراموں میں بھی استعمال ہوتی تھیں. اور یہاں ہمیں ایک کھیل کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. ہم نہیں جانتے اسے کھیلنے کے کیا قاعدے تھے، لیکن یہ کھیل کھیلا ضرور جاتا تھا. اور یہ 2600 قبل از مسیح کا واقعہ ہے. ہم یہاں ابراہم کے دور میں تہذیب کی جھلک دیکھتے ہیں. یہ سب چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایک انتہائی تہذیب یافتہ دور تھا. لیکن ابراہم کا ایمان بھی ہماری نظر میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم نے وہ سب کچھ چھوڑا. اس نے اپنی تہذیب اور ثقافت سب کچھ چھوڑا اور اس راہ پر چل پڑا جو خدا نے اسے دکھائی. خدا نے اسے ہاران جانے کو کہا اور اس کے بعد مشرقی ساحل جانے کو، جسے بعد میں فلسطین کہا گیا اور آج اسرائیل کہا جاتا ہے. بنیادی طور پر ابراہم کو اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑا. اس نے سب کچھ پیچھے چھوڑا.
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اور شہر موجود تھا اور خوبصورت شہر تھا، لیکن ابراہم کا ایمان خدا پر تھا۔ میوزیم میں یہ وقت میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہے۔ میں ابراہم کے ایمان پر نظر کر سکتا ہوں۔ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو یہ واقعی ایک مضبوط ایمان نظر آتا ہے۔ آئیے اس کو جاری رکھیں۔ ساسن، اب ہمیں کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ یہاں بہت کچھ ہے جس پر تنقید کی گئی ہے، اور خاص طور پر پیدائش کی کتاب پر۔ میرے خیال سے ان سوالوں کی وجہ سے پیدائش کی کتاب بہت مشکل کتاب ہے، کیونکہ اس میں بہت سے واقعات ہیں جنہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور شہر ان میں سر فہرست ہے۔ یہ شہر دریافت ہوا اور اب ناپید ہے۔ اس کے بہت سے نمونے عجائب گھروں میں ہیں، اور انہی میں سے چند یہاں برٹش میوزیم میں بھی ہیں۔ ہم بعد میں عظیم زیگرت کو بھی دیکھیں گے جو اور شہر میں موجود تھا، جس کی دوبارہ تعمیر ہوئی 6 صدی میں، یہ کہہ لیجئے کہ 500 قبل از مسیح میں۔ اسے نابونیدس نے تعمیر کیا۔ یہاں ہمیں ایک ڈرم بھی ملا جو اس معمے کا حل ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم انتظار کریں، اس کے بارے میں ایک الگ سلسلہ ہوگا، اس لیے کہ یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہمیں یہ جان کر خوشی ہوگی جب ہمیں پتا چلے گا کہ اس چھوٹے ڈرم کا شہر اور میں کیا کام تھا۔ پہلے ہمیں اور شہر کے بارے میں جاننا ہے۔ ڈرم کے بارے میں تو پتا چل ہی جائے گا، بس تھوڑا سا انتظار تاکہ اس راز سے پردہ اٹھے۔ ہم کچھ ہی دیر میں اس کے بارے میں جان لیں گے۔ مجھے تجسس ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ آئیے پھر سے پیدائش کی کتاب پر نظر کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں بہت سے راز ہیں، مثلا دوسرے شہر سدوم اور عمورہ، ان کے بارے میں ہمیشہ سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ہیرودیتس جو ایک بڑا تاریخ دان تھا، اس نے ان شہروں کے بارے میں بالکل بھی ذکر نہیں کیا، اور ہم کہیں اور بھی ان کا ذکر نہیں پڑھتے۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی بھی ہے، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ سدوم اور عمورہ ابراہم کے زمانے میں تباہ ہو گئے تھے۔ اگر ہیرودیتس 400 قبل از مسیح یعنی 5ویں صدی کی تاریخ بیان کر رہا ہے تو ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ یہ اس سے بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ موسیٰ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اس مسئلے پر رک کر ذرا غور کیجئے، اس لیے کہ اس کی تحریر بھی 1400 قبل از مسیح کی تھی۔ وہ سدوم اور عمورہ کے بارے میں کس طرح جان سکتا ہے؟ بے شک ہم پیدائش 14ویں باب میں سدوم اور عمورہ کا ذکر پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ خدا زمین پر اترا اور خدا نے ابراہم سے کلام کیا۔ ممرے کے خیمے کے سامنے اس نے کلام کیا جب 2 فرشتے سدوم اور عمورہ کی طرف گئے کہ ان شہروں کو تباہ کریں۔ خدا یعنی یہوہ خدا۔ اس مطالعے میں ہم آگے بڑھیں گے اور ہمیں ان کے حوالے بھی ملیں گے جو خاص طور پر ان تختیوں پر موجود ہیں۔ خدا نے ان دونوں شہروں کے بارے میں ابراہم سے کلام کیا۔ پیدائش 14:8 یعنی 14ویں باب کی 8ویں آیت میں ان شہروں کے حوالے ملتے ہیں۔ بے شک اسکالر اور تاریخ کے ماہر اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بائبل کے علاوہ کہیں اور ان کا ذکر نہیں ملتا۔ کیا یہ فرضی کہانیاں ہیں، مفروضے ہیں، یا حقیقت میں یہ شہر موجود تھے؟ بے شک ہمیں ہمیشہ سے یہ مثال رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کا ذکر کہیں اور نہیں ملتا۔ جی ہاں، یہ تباہ ہو چکے ہیں، اور خیال ہے کہ ہیرودیتس ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن کوئی تو جانتا تھا ان شہروں کے بارے میں، اس لیے کہ وہ بہت خاص تھے۔ پچھلی صدی کے اسکالر اور علم الارضیات کے ماہر سیریا میں کھدائی کر رہے تھے، اور ایسا وہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ صحرا میں سراغ ڈھونڈ رہے تھے۔ یہاں ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں جن کے نیچے شہر دب چکے ہیں۔ کچھ شہر دوبارہ یعنی کئی بار آباد ہو چکے ہیں۔ ہم انہیں کہانی کہیں گے، کیونکہ علم الارضیات کے ماہرین بھی ایسا کہتے ہیں۔ وہ سیریا میں آئے اور اسے سیریائی کہانی کہا گیا۔